नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रहम टीवी न्यूयॉर्क के प्रोग्राम अमरीकी सियासत के शब रोज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं ताहिर ख़ान। नाज़रीन, जैसे जैसे सदारती इंतखाबात की तारीख़ यानी 8 नवंबर करीब आती जा रही है, दोनों उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम से इस इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। दोनों उम्मीदवार मुख्तलिफ़ स्टेट्स में अपने अपने मंशूर के साथ अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ हैं। ये कहना कदरे कबल अज़ वक्त है कि 26 सितंबर को होने वाले पहले सदारती मुबाहिसे के बाद किस उम्मीदवार की मकबूलियत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन गुज़िश्ता बुध को NBC चैनल के ज़ेर एहतमाम एक डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसे कमांडर इन चीफ फोरम का नाम दिया गया। इस फोरम में दोनों उम्मीदवारों को मौका दिया गया कि वो क्यों कर अमेरिका के एक बेहतर कमांडर इन चीफ बनने के अहल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सूरत में तनकीद भी की। साथ ही दोनों उम्मीदवारों की कारकर्दगी पर एक इब्तिदाई तासुर भी कायम हुआ। आज की गुफ्तगू में हम इस मुबाहिसे के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, साथ ही इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की मौजूदगी और उनके वोटर्स के इस इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हस्ब मामूल सीनियर तज्ज़ियाकार अतीक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अतीक साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया ताहिर ख़ान साहब। इससे पहले कि हम इस बुध को होने वाले मुबाहिसे पर बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आइए इसकी एक झलक देखते हैं कि क्या हुआ। We've had hacking repeatedly, even in the White House. There is no evidence my system was hacked. I view force as a last resort, not a first choice. So we need to wage this war against ISIS from the air, on the ground, and online in cyberspace. I have a substantial chance of winning. If I win, I don't want to broadcast to the enemy exactly what my plan is. Yeah, sure, I regret, but in the meantime, I beat 16 people, and here I am. So, you know, to a certain extent, there is a regret. I would have liked to have done it in a nicer manner. Want to be complimented by that former KGB officer? Well, I think when he calls me brilliant, I'll take the compliment. अतीक साहब, आपने देखा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों को ये मौका दिया गया कि वो क्यों कर इस कमांडर इन चीफ की पोजीशन के अहल हो सकते हैं। आप एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप गुज़िश्ता 30 सालों से इस सियासी मंजरनामे पे लिखते आ रहे हैं। आपका अपना तज्ज़िया क्या है कि इस मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन कैसी वाज़ेह हो रही है? ताहिर ख़ान साहब, ये मुबाहिसा जो गुज़िश्ता बुध को हुआ, ये इसे होस्ट तो NBC और MSNBC ने मिल के किया, लेकिन इसको कराने में वार वेटरन्स जो थे उनका बड़ा हाथ था, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंगों में शमूलियत की थी, उन्होंने ये प्रोग्राम कराया। ये आइडिया उनका था और उन्होंने NBC न्यूज़ चैनल के साथ मिल के ये प्रोग्राम किया। अब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है आपके कि इनमें से डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में से कौन बेहतर रहा, तो ज़ाहिर है कि हिलरी क्लिंटन 4 साल तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी हैं। उसके अलावा वो 1980 से जो है वो आर्कन्सा की रियासत से बिल क्लिंटन के साथ मिल के, जब वो वहाँ पे एक वकील हुआ करती थी, उस वक़्त से वो सियासत कर रही हैं, तो उनका एक बड़ा ही वसी बैकग्राउंड है। और मैट लावर ने जो कि इस प्रोग्राम का होस्ट था, उसने उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में भी सवाल किया, और हिलरी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना बैकग्राउंड, अपना तजर्बा और उसके बारे में उसने खूब खुल के बात की। लेकिन जब यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किए गए
تو اس نے اپنے بزنس بیک گراؤنڈ کو سامنے لانے کی کوشش کی، اور میں اس پروگرام کو دیکھ رہا تھا اور مجھے لگا کہ وہ اپنے بزنس بیک گراؤنڈ کو ایک پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کا کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے کہ اس کے لیے جو کیلیبر چاہیے اس سے وہ کنیکٹ نہیں کر سکا. یہ کنیکٹ ہو سکتا تھا. اس نے صرف اتنا کہا کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور میں نے بڑی بڑی کمپنیاں چلائی ہیں اور میں نے چین کے ساتھ سودے کی بزنس کی ہے اور ملکوں، لیکن اس سے یہ وہ بات ہے جو وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے. اب اسے اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہیے تھا کہ جب میں صدر بنوں گا تو میں کس طرح اپنے اس کاروباری تجربے کو بحیثیت صدر امریکہ استعمال کروں گا. تو وہ اس بات سے آگے نہیں جا سکا جو کہ وہ الیکشن مہم میں کرتا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے پاس وہ جو 17 کینڈیڈیٹ 1.5 سال پہلے اسٹیج پہ آئے تھے، ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی، جیب بش ان میں بہت سینئر موسٹ ہے، اس کی فیملی جو ہے وہ 30-35 سال سے، ہربرٹ واکر بش ان کے والد جو ہیں وہ 1988 سے لے کے 1992 تک وہ صدر امریکہ رہ چکے ہیں. ان کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، وہ CIA کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہلری کلنٹن نے 4 سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے بحیثیت سیکرٹری اسٹیٹ، وہ کسی بھی ریپبلکن امیدوار کے پاس وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت ہی دور ہے، وہ اپنی ایفیکٹونیس اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے میرے خیال میں وہ ثابت نہیں کر سکا. عتیق صاحب، اسی مباحثے میں الزامات ایک دوسرے پہ بہت لگتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے عراق وار پہ جب US عراق وار میں گئے تو انہوں نے حمایت کی. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ لیبیا کی وار بھی آپ ہی نے شروع کی. پھر شام کے وار میں انہوں نے جو غفلت اور کا ثبوت دیا ہے، وہ یہ سارے الزامات اس پہ لگائے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا ایسے صدر کا منتخب ہونا ٹھیک ہوگا؟ اس میں بنیادی یہ جو 3 جنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، عراق، لیبیا اور شام کا، تو یہ امریکی سیاست میں گزشتہ 15 سالوں 14 سالوں سے یہ مباحثہ چلا آ رہا ہے کہ کس نے عراق جنگ کے فیور میں ووٹ دیا تھا، کس سینیٹر نے اور یا کس کانگریس مین نے، اور کس نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا. تو براک اوباما اگر الیکشن جیتا ہے تو اس میں اس کی اس ججمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اس نے عراق جنگ کی مخالفت کی تھی. تو لوگوں نے براک اوباما کی ایک ججمنٹ کو اپریشیٹ کیا. اور اب امریکن پالیٹکس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کس نے عراق جنگ کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا، کس نے غلط فیصلہ کیا، ان کی سیاست جو ہے وہ اس دار و مدار کے اندر گھومتی ہے. انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں کتنے ملین عراقی جو ہے وہ قتل ہوئے، اس جنگ میں کام آئے، کتنے ملین جو ہیں وہ بے گھر ہوئے. اس ملک کا جو ہے وہ بالکل تباہ، ایک تاریخی ملک تھا، تاریخ میں اس کی بڑی اہم حیثیت تھی، وہ تباہ برباد انہوں نے اجاڑ دیا. لیکن اس موضوع پہ آپ بات نہیں سنیں گے. امریکہ میں بات ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ کس نے صحیح ججمنٹ کی تھی. تو ان کی ججمنٹ جو ہے وہ ہی اصل بات ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا الزام ہلری کلنٹن پہ یہ ہے کہ اس کی ججمنٹ غلط تھی. ہلری کلنٹن نے اس کے بارے میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی اس جنگ کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ کبھی مخالفت کرتا رہا، کبھی وہ اس کی حمایت کرتا رہا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ٹھیک تھی. تو دس از آل اباؤٹ ججمنٹ. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ یہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک امریکی دانشور کا کہنا ہے کہ دس از اے کیمپین اباؤٹ نتھنگ. اس میں اتنی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، نہ کوئی فارن پالیسی کا ایشو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، نہ ان امپلائمنٹ، نہ اقتصادیات، نہ اور سوشل ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، نہ تعلیم کا مسئلہ، نہ ماحولیات کا مسئلہ، اور الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. تو یہ بات بڑی حسب حال لگتی ہے کہ دس از اے کیمپین اباؤٹ نتھنگ. اگر ٹرمپ کی جانب سے الزامات لگ رہے ہیں تو ہیلری بھی الزامات
اچھا عتیق صاحب، اس الزامات میں ہیلری کی جانب سے بھی الزامات لگ رہے ہیں ٹرمپ پر. ان کا یہ الزام تھا گزشتہ پرسوں کے مباحثے میں کہ انہوں نے فلوریڈا کے اٹارنی جنرل کو $25,000 چند دن پہلے دیے جب انہوں نے ریفیوز کیا ان کے پراسیکیوشن کے اس اسکینڈل کے بارے میں جو ٹرمپ یونیورسٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے جو طلباء میں جعلی ڈگریاں دے رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ یہ ٹرمپ یونیورسٹی کا یہ جعلی ڈگریوں کا اسکینڈل جو ہے یہ 2013 اگست 2013 میں سامنے آیا تھا، اور اس وقت 2 ریاستوں نے اس کو پرازیکیوٹ کرنا کی کوشش کی تھی. ان میں سے ایک نیو یارک نے اس پہ کیس بنایا تھا اور دوسرا کیلیفورنیا نے. اور ان دونوں ریاستوں نے کیونکہ یہ یونیورسٹی فلوریڈا میں بھی اس کی کافی ڈگریاں طالب علموں کو ملی ہوئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریئل اسٹیٹ کے بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے کاروباری بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی کہ دا آرٹ آف دا ڈیل، کہ یہ جو ہے کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ بزنس کیسے کرنی چاہیے. تو اس کے لیے اس نے جو ڈگریاں دی وہ کیونکہ بعد میں کسی بھی آتھینٹک امریکن یونیورسٹی نے انہیں ریکگنائز نہیں کیا، اس لیے انہیں جیلی ڈگریاں کہا جاتا ہے. اور اس میں ہزاروں امریکن اسٹوڈنٹس کے جو ہے ان سے $30,000 جو ان میں سے اکثر نے کریڈٹ کارڈوں پہ قرض لے کے جو ہے وہ انہیں دیے اور وہ ڈگریاں انہوں نے حاصل کی. تو وہ مقدمہ وہ جیلی تھی، تو وہ مقدمہ نیو یارک نے اسٹیٹ نے بنایا، کیلیفورنیا اسٹیٹ نے بنایا. انہوں نے فلوریڈا کے جو اٹارنی جنرل تھی ایک خاتون ان دنوں میں، اور آج کل بھی وہ ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو وہ خاتون اٹارنی جنرل نے اسے ریفیوز کر دیا اور اس نے اسے فالو اپ نہیں کیا اس کے اوپر. چلے یہ سب ٹھیک ہے، ہر اٹارنی جنرل کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کوئی کیس لے یا نہ لے، لیکن ان کے ریفیوز کرنے سے 4 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک $25,000 کی ڈونیشن دی اس اٹارنی جنرل کی کیمپین کو. اور تو اب یہاں پہ جو ہے ہلری کلنٹن پہ اب تک یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے حوالے سے پے فار پلے، کہ لوگ جو ہے وہ ہلری کلنٹن کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے پے کرتے رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس طرح انہیں پلے کرنے کا موقع جو ہے وہ ملتا رہا ہے. تو اب ہلری کلنٹن یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ فلوریڈا کا اٹارنی جنرل جو خاتون ہے تو اس نے بھی تو پے فار پلے کیا ہے. تو یہ اسکینڈل جو ہے اب اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ نومبر میں ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ الیکشن کے بعد وسط نومبر میں اسکیجول ہے، لیکن وہ 20 جنوری کو اگر وہ جیت جاتا ہے تو اوتھ لینے سے پہلے یہ مقدمہ جو ہے یہ فرنٹ اینڈ سینٹر آ چکا ہوگا. عتیق صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ویلکم بیک ٹو امریکی سیاست کے شب و روز میں. آئیے عتیق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عتیق صاحب، گزشتہ دنوں ٹیمپا فلوریڈا میں ایک عوامی اجتماع سے ہیلری کلنٹن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خارجی امور کے سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں یا اس کے اتنے کریڈنشل نہیں ہیں کہ وہ اس صدارت کے اہل ہو سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ماضی میں ایسے کئی صدور رہے ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن وہ ایک کامیاب صدر منتخب ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امریکی سیاست میں اور خاص طور پہ انتخابات میں ہر انتخاب میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہمارا جس صدر کو، جس کینڈیڈیٹ کو امریکی عوام ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پہ حکومت کرے گا،
اس نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, مکالمہ کرنا ہے, امریکی مفادات کے بارے میں اس نے بات جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے. تو کیا اسے کچھ سوجھ بوجھ فارن پالیسی کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ سے امریکی انتخابات میں ایک نہایت فنڈامنٹل قسم کا ایشو رہا ہے. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو 1980 میں رونلڈ ریگن کے پاس فارن پالیسی, اس کے فارن پالیسی کریڈینشل کیا تھے. اس کے بعد ہربرٹ واکر بش, کیونکہ CIA کا ڈائریکٹر رہا تھا جارج بش کا والد, تو اس کا بہت وسیع تجربہ تھا, اسے فارن پالیسی کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا. تو لیکن اس کے باوجود وہ بل کلنٹن سے ہار گیا سیکنڈ ٹرم کے لیے جب وہ کھڑا ہوا, اگرچہ کہ بل کلنٹن کی اتنی فارن پالیسی معلومات نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اس نے ہربرٹ واکر بش کو شکست دے دی. تو اس کی بہرحال اور وجوہات تھیں. اب جارج بش سے مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا صدر کون ہے, تو ان دنوں جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان تھے اور جارج بش کو اس کا نام پتہ نہیں تھا. تو اس کی جو ہے وہ کافی اس بات کو ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ بڑا ایکسپلائٹ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ الیکٹ ہو گیا تھا. تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم رہتا ہے فارن پالیسی کا. اب اس مرتبہ یہ سوال فارن پالیسی کریڈینشلز کا سوال جو ہے یہ پہلے کسی بھی انتخاب سے بہت زیادہ شارپ فوکس میں اس لیے آیا ہے کہ ہلری کلنٹن 4 سال تک سیکرٹری اسٹیٹ رہی ہیں, اور وہ اپنے اس بیک گراؤنڈ کو, اپنے اس تجربے کو, اپنی ان معلومات کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے, اور یہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے اس الیکشن میں گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں فارن پالیسی کریڈینشلز کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے. میڈیا میں ٹرمپ کے ٹیمپرمنٹ کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں, اور ناقدین کہتے ہیں کہ وہ صبر, تحمل اور ٹالرنس کی اس میں کمی ہے. تو ایک ایسی کہ جہاں کمپریہنسو سوالات اٹھتے ہیں تو وہ اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں, بظاہر نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں اب یہ صدارتی امیدوار کے لیے یہ کچھ کس طرح ثابت ہوگا؟ امریکہ جیسا ملک جس کی فوجی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ باقی دنیا کے تمام ممالک مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس کے پریزیڈنٹ کا یہ انگلیاں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسے نیوکلیئر بٹن پہ ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. اور جب بھی امریکی صدر ایئر فورس 1 میں جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایک بریف کیس سا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس میں وہ نیوکلیئر کوڈز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو وہ ہر وقت جو ہے یہ نیوکلیئر کوڈز اور نیوکلیئر بٹن جو ہے یہ ود ان ریچ رہتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے. تو اس لیے امریکی عوام یہ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا شخص الیکٹ نہ ہو جائے ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ نہ دے دیں جو کہ بہت ہی زیادہ غصے والا ہو, جس میں صبر و تحمل نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا صدر کول, کام اور کیلکولیٹڈ ہو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل میں اس نے اپرینٹس کا پروگرام NBC ٹیلی ویژن سے ایک طویل عرصے تک, کئی سالوں تک کیا تھا, جس میں اس کا وہ نعرہ مستانہ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا, یو آر فائرڈ. تو اس میں اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ایک غصیلے شخص کا تھا. اور پھر یہ 1.5 سال کی کیمپین میں بھی یہ اکثر مرتبہ غصے میں آیا. تو اسے نارسسسٹ یعنی کہ نرگسیت کا مارا ہوا بھی کہا جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ الزام ہے کہ یہ غصیلہ ہے, اور اب یہ آخری 2 مہینوں میں اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ یہ الزام غلط ہے. اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اچھا, اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کنونشن کی تقریر میں ٹرمپ نے ایک ٹرمز کو بار بار یوز کیا, لا اینڈ آرڈر کینڈیڈیٹ. ایک جانب وہ پہلی مرتبہ یہ کسی کینڈیڈیٹ کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کئی جگہوں پہ خراب ہے. صدر اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. اس سے پہلے 2 الیکشن جارج بش نے جیتے, 2 الیکشن اوباما نے جیتے. ان میں سے کسی نے بھی یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں اٹھایا. کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ بار بار
لا اینڈ آرڈر کے ایشو کی بات کر رہے ہیں؟ طاہر خان صاحب، یہ امریکی سیاست کا بہت پرانا ایشو ہے اور ریپبلکن پارٹی لا اینڈ آرڈر کو اون کرتی ہے. یہ سب سے پہلے فرینکلن روزویلٹ نے 1932 میں جب کہ ریسیشن تھی اور بڑی تباہی تھی تو سب سے پہلے اس نے یہ انووک کیا تھا. سب سے پہلے اس نے یہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے یہ ٹرمینالوجی اس نے استعمال کی تھی. اس کے بعد ریپبلکن پارٹی کے اکثر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسے استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ رچرڈ نکسن نے 1968 میں اٹھایا تھا. 1960 کی دہائی جو تھی وہ امریکی تاریخ میں ایک نہایت ہی ٹربولنٹ قسم کی اور وائلنٹ قسم کی دہائی تھی. اس کے شروع میں جان ایف کینیڈی مرتا ہے، پھر 65 سے 68 کے دوران میلکم ایکس ہلاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ مارٹن لوتھر کنگ ہلاک ہوتا ہے، رابرٹ کینیڈی ہلاک ہوتا ہے، ریشل رائٹس ہو رہے تھے 60s کی دہائی میں. تو یہ 60s کی دہائی جو ہے وہ ایک نہایت وائلنٹ اور ٹربولنٹ قسم کا ایک اشرہ تھا امریکی سیاست میں. تو اس وقت رچرڈ نکسن نے کہا تھا کہ آئی ایم لا اینڈ آرڈر کینڈیڈیٹ، آئی ول بی لا اینڈ آرڈر پریزیڈنٹ. تو کیونکہ اس وقت معاشرتی ہیجان بہت زیادہ تھا، اتھل پتھل بہت زیادہ تھی اور کرائم بہت زیادہ تھے، لوٹ مار ہو رہی تھی اور لوگ عام امریکی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا. تو اس وقت یہ لا اینڈ آرڈر کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بڑی ٹھیک رہی اور اسی کی بنیاد پہ کیونکہ لوگ لا اینڈ آرڈر چاہتے تھے تو اس لیے رچرڈ نکسن جو ہے وہ یہ الیکشن جیت گیا. اب اس میں نے کہا کہ یہ اسے ریپبلکن اون کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لا اینڈ آرڈر ٹرمینالوجی کو ڈیموکریٹس کیوں یوز نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈیموکریٹس بڑے لبرل ہیں، یہ معاشرتی اقدار پہ اور اخلاقی اقدار پہ اور روایات پہ اور مذہب پہ بلیو نہیں کرتے. تو ان کی یہ جو آزادیاں جو ہیں اسی سے لاقانونیت جنم لیتی ہے. تو وہ اس لیے لا اینڈ آرڈر کہہ کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ معاشرتی ہیجان ڈیموکریٹس نے پیدا کیا ہوا ہے اور ہم اس کا تدارک کریں گے. اب ذرا اس طرف آتے ہیں کہ آپ کا یہ سوال کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کیوں یوز کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں جو کرائم ریٹ جو ہے اور امریکی شہروں میں امن امان کی صورتحال وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اتنی جو سٹیٹسٹکس اخبارات میں شامل آئے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لا اینڈ آرڈر کینڈیڈیٹ کی بات کرنی شروع کی ہے تو پھر اخباروں نے اس کے اوپر سٹیٹسٹکس اور ڈیٹاز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل امن امان کی جو صورتحال ہے وہ پہلے اتنی بہتر نہ تھی. اور اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ دس وڈ بی اے نیوز فار ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے لیے یہ خبر ہوگی کیونکہ وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، لیکن صورتحال یہی ہے جیسا آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر پہلے سے بہتر ہے. لیکن کیونکہ ریپبلکن پارٹی اس نعرے کو استعمال کرتی رہی ہے اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اسی کو استعمال کر رہا ہے. عتیق صاحب، سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. ایک چھوٹے سے بریک کا پھر وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امریکی سیاست کے شب و روز. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید. امریکی سیاست کے شب و روز میں آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے. آئیے عتیق صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عتیق صاحب، ہیلری کی مقبولیت کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک بحث میں نوجوان سیاہ فام جو کہ بلیک امریکنز ینگسٹر ہے، ان کی رائے یہ سامنے آئی کہ وہ شاید اس بار ہیلری کو اتنے والہانہ انداز میں یا اتنی بڑی تعداد میں ووٹ نہ دے سکے جیسے کہ باراک اوباما کو دیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہیلری کی الیکشن پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟
بہت زیادہ اثرات پڑیں گے طاہر خان صاحب، اور اس حد تک اثر پڑے گا کہ یہ الیکشن اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر بلیک ملینیلز یعنی ینگ لوگ جو ہیں وہ اگر ایک بڑی تعداد میں آ کے انہوں نے ووٹ نہ دیا ہلری کلنٹن کو، تو اس کے اثرات بہت برے ہوں گے ہلری کلنٹن کے لیے۔ اور اب یہ ہے کہ بلیک ملینیلز جو ہیں وہ ہلری کلنٹن کو اتنا سپورٹ کیوں نہیں کر رہے اور جتنا کہ انہوں نے باراک اوباما کو کیا تھا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ خود بھی افریقن امریکن ہے باراک اوباما، اور اس لیے اس کی پسندیدگی جو تھی وہ زیادہ تھی۔ لیکن ہلری کلنٹن کو ناپسند کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور جو اصل اور بڑی وجہ ہے، یعنی ایک لیٹسٹ اوپینین پولز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ CNN/OCR اوپینین پولز، اور ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باراک اوباما نے تو وہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ اس نے بلیکس کے 92% ووٹ لیے تھے، اور ہلری کلنٹن 69-70% لے رہی ہے، تو اس سے یہ 22% ووٹ ہلری کو کم مل رہے ہیں۔ تو اگر اور یہ 22% ووٹ جو ہیں یہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جو ہیں، سوئنگ سٹیٹس، اوہایو، فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا، پنسلوینیا، اس قسم کی ریاستوں میں اگر بلیک ملینیلز اور دوسرے بڑی عمر کے پختہ عمروں کے لوگ بڑی تعداد میں آ کے انہوں نے ووٹ نہ دیے، تو یہ بیسیکلی ریپبلکن ریاستیں ہیں، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بڑی مشکل سے یہاں سے ووٹ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ بلیکس ایک بڑی تعداد میں آ کے انہوں نے ووٹ نہ دیا تو یہ ہلری کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ینگ بلیکس جو ہیں انہیں آخر کیا مسئلہ ہے کہ یہ، اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلری جو ہے وہ ہماری پسندیدہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ تو اس کی دو وجوہات وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہلری اپنی انتخابی جلسوں میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی، اور وہ بس ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزامات لگاتی رہتی ہے، ہمیں بھی تو کچھ بتائے کہ وہ ہمارے لیے کیا کرے گی، اس کا ہمارے لیے ایجنڈا کیا ہے۔ تو وہ یہ پولیس بروٹیلٹی ہو رہی ہے، اور ماس انکارسریشن ہے، جیلیں جو ہیں وہ سیافام نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ انہیں عمر قید کی سزا دے دی جاتی ہے، اور نوجوان بلیک لڑکیاں جو ہیں وہ سنگل پیرنٹ ہاؤسز میں رہ رہی ہیں، ان کے بچے بغیر باپ کے بڑے ہو رہے ہیں، باپ جیلوں میں ہیں۔ تو ایک بہت بڑی افراتفری ہے، ایک سوشل فینومینن ہے جسے کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ینگ بلیکس کو ہلری یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان کے بارے میں کیا کرے گی۔ ایک تو یہ بات، دوسری اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کی ہے۔ بلیک کمیونٹی جو ہے وہ 70% 69% ووٹ دے گی، لیکن 20-22% اسے اس لیے ووٹ نہیں دے رہی کہ ہلری کلنٹن اور بل کلنٹن ان دونوں کا تعلق ڈیپ ساؤتھ سے ہے، آرکنسا کی ریاست سے ہے، اور ایک تو اور وہاں پہ بڑے تحفظات ہوتے ہیں وائٹ لوگوں کے، اور وہ بلیک لوگوں کے بارے میں، افریقن امریکن کے بارے میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے، اور انہیں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں ہسٹوریکلی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، بل کلنٹن نے اپنے 8 سالہ دور صدارت میں ایسے بلز جو تھے، ایسے قانون پاس کیے جو کہ نہایت ہی مضر تھے بلیکس کے لیے، ان قوانین اینٹی کرائم بل کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہے بلیکس جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ اس سلسلے کی کہ جس لڑکی کا، جس ملینیل کا باپ جو ہے وہ 20 سال سے جیل میں ہے، وہ بل کلنٹن کی بیوی ہلری کلنٹن کو کیسے ووٹ دے سکتی ہے؟ عتیق صاحب، کچھ ٹرمپ کے بھی کچھ ایسے اتنے خوشگوار خیالات بلیکس کے بارے میں نہیں ہیں، دونوں جو ہے ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اب ایک آج کل جو ہو رہا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، پہلے نظریات کی سیاست ہوتی تھی، بہت اہم ایشو پہ ڈسکس ہوتا تھا۔ اس بار سوائے الزامات کے کوئی نہ فارن پالیسی پہ ڈسکشن ہے، نہ کوئی داخلی ایشوز پہ، بے روزگاری ہے، اکنامک کا ایشو ہے، بس الزامات در الزامات ہو رہے ہیں۔ اور ایک نئی ٹرمز نکلا یہ کہ شناخت کی سیاست، اس سے کیا مراد ہے؟ آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کی ہے، اور
اخبارات کے مطابق صدرن اسٹیٹس میں، جنوبی ریاستوں میں، اور وہاں پہ کئی ایسے گروپس کام کر رہے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ملک ہم سے لے لیا گیا ہے، اور یہ تارکین وطن امیگرینٹس باہر سے آ چکے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ انہوں نے ہمارا ملک ہم سے لے لیا ہے. اب ہمارے ووٹ اتنے نہیں رہے کہ ہم اپنا ایک وائٹ ٹرو بلو امریکن صدر الیکٹ کر سکیں. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور امریکہ کی اقلیتیں جو ہے وہ ان کی مرضی سے آئندہ صدر جو ہیں وہ الیکٹ ہوا کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. آئیڈینٹی پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایلیٹ ہوں اور میرا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، میں بلیک ہوں، میں وائٹ ہوں، میں مسلمان ہوں. ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی شناخت کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ معاشرے کو ڈیوائیڈ کر دینے والی بات ہے. یہ تقسیم در تقسیم، جو معاشرہ اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے وہ مزمحل ہو جاتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رہتی. اس لیے آئیڈینٹی پالیٹکس بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس سے پہلے کے انتخابات میں نظریات پہ بات ہوتی تھی اور فلسافیکل ایشوز سامنے آتے تھے، نظریات کی بات ہوتی تھی سوویت یونین کے خلاف اور اس کے اور فارن پالیسی کے ایشوز کے خلاف. تو اس سے لوگوں کی ایجوکیشن ہوتی تھی، لوگوں کی سیاسی تربیت ہوتی تھی. اب وہی معاملہ جو ہے وہ ریورس میں جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کی سیاسی تربیت ہو، الٹا انہیں ایک نہایتی نیگیٹو قسم کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ان دونوں کینڈیڈیٹس کی انتخابی مہمات سے مل رہے ہیں. عتیق صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی ہے، فارن ایشو پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے، اس ملک کے پریزیڈنٹ اور سیکریٹری خارجہ وہ تو غیر ملکی دوروں پر ہیں. ہمارے جو دونوں امیدوار ہیں یہ اپنے کسی بھی فورم پر خارجہ پالیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آخر ہم کس قسم کی پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں؟ اخبارات میں دونوں کینڈیڈیٹس کی فارن پالیسی کریڈینشلز کی بات ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی ہو رہی ہے، اور براک اوباما جو ہیں وہ ابھی چین میں G20 ممالک کی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. جان کیری بھی اسی کانفرنس میں شریک تھے. پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے نئی دہلی میں جا کے وہاں انڈیا کے ساتھ ایک نیا اسٹریٹجک معاہدہ بھی جو ہے اس پہ دستخط کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس معاہدے میں کیا ہے اور اس معاہدے کے کتنے دوررس اثرات مرتب ہوں گے، اس کے بارے میں میڈیا پہ کچھ آتا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں انتخابی کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ بھی انہیں ڈسکس کرتے تو لوگوں کی کچھ ایجوکیشن ہو جاتی، لوگوں کو کچھ پتہ چل جاتا. تو اخبارات میں تو G20 کا ذکر آیا ہے کہ اس میں ماحولیات پہ بات ہوئی ہے اور دوسرے ایشوز شام کی جنگ پہ جو ہے کہ شام میں امن کیسے قائم کیا جائے اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن نہ میڈیا میں انڈیا US ایگریمنٹ جو ہے اس کی تفصیلات زیادہ سامنے آئی ہیں، اور نہ ہی دونوں کینڈیڈیٹس نے انہیں ڈسکس کیا ہے. اب یہ انڈیا US ایگریمنٹ جو ہے اس نے اس خطے کی پوری سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اس کی جو مشترکہ اعلامیہ یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی تھی نئی دہلی سے 1 سپتمبر کو، وہ میں نے خاصی تفصیل سے پڑھی ہے، اس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ اس میں امریکہ جو کچھ دے سکتا تھا ٹیکنالوجی کے میدان میں، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایجوکیشن میں، سائنسز میں، اور اسلحہ جتنا دل کھول کے وہ بیچ سکتا تھا. انڈیا یوں بھی دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے. پہلے وہ کچھ روس سے لیتا تھا، کچھ امریکہ سے، اب وہ زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ سے لے گا. تو امریکہ کو یہ فائدہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے تو انڈیا کو جو ہے وہ ایک ریجنل پولیس مین بنا دیا گیا ہے، اور وہ جو پیس پروسیس طالبان کے ساتھ پہلے ہو رہا تھا کوآڈری
لیٹرل 4 ممالک کا جس میں پاکستان، چین، امریکہ اور افغانستان شامل تھے، اس میں پاکستان اور چین دونوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ مذاکرات بھارت، امریکہ اور افغانستان میں ہوں گے۔ اب یہ کیسے طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے؟ تو یہ ایک ایسی سمت میں امریکن فارن پالیسی جو جا رہی ہے جس سے کہ اس علاقے میں انسٹیبلٹی اور عدم استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے طالبان کو ایک ٹیبل پہ لائے گی؟ اور اسی سے منسلک ایک اگلا سوال میں آپ سے کروں گا ایک بریک کے بعد کہ روس کے صدر کے ساتھ جو ٹرمپ کے تعلقات ہیں اور یہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پھر سیریا اور مڈل ایسٹ میں ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید امریکی سیاست کے شب و روز میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب۔ عتیق صاحب، وقفے میں جانے سے پہلے ہم فارن پالیسی پہ بات کر رہے تھے۔ بدھ کے روز ہونے والے اس مباحثے میں ایک بار پھر روس کے صدر پیوٹن نے ٹرمپ کی تعریف کی۔ ایک جانب، دوسری جانب دونوں امیدواروں کی جانب سے کسی بھی فورم پر سیریا، شام میں ہونے والے جنگ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا انسانی المیہ ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ دونوں امیدوار کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اور پیوٹن سے اس کے تعلقات ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد مڈل ایسٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ NBC کے بدھ کی رات ہونے والے پروگرام میں جو کہ کمانڈر ان چیف کے بارے میں تھا، اس میں میٹ لاور نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا تھا کہ پیوٹن تمہاری تعریف کرتا رہتا ہے اور کل کو اگر تم صدر بن گئے تو کیا تم اس کی اس تعریف کی وجہ سے روس کے بارے میں امریکی پالیسیاں بناؤ گے یا تمہاری اپروچ اس سے مختلف ہوگی؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 باتیں کہیں۔ اس نے کامن سینس استعمال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ فرسٹ، پہلے میں جو ہے تو امریکی مفادات کو سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ if he likes me I will take the compliment، کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں اس کے کمپلیمنٹ کو مسترد نہیں کروں گا۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی 1.25 سال سے، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی یہ انتخابی مہم شروع کی ہے، اس وقت سے یہ ولادیمیر پیوٹن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دوستانہ جو ہے یہ اسی وقت سے چل رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ہم ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم شام کی جنگ ختم کر سکتے ہیں، ہم اور بڑے مسائل ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ریشنل جو ہے وہ یہ دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے تہہ میں چھپی ہوئی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ولادیمیر پیوٹن بھی روسی شناخت پہ بڑا بلیو کرتا ہے۔ اس کے ملک میں بھی شناخت کی آئیڈینٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، وہاں بھی کچھ ایسے گروپس ہیں، اور میڈیا میں، امریکی میڈیا میں یہ آیا ہے کہ ان کے آئیڈینٹی گروپس کا امریکہ میں شناخت کی سیاست کرنے والے، آئیڈینٹی پالیٹکس کرنے والے گروپس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، اور اس لیے یہ وہ گروپس جو ہیں وہ پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ایک پل کا کام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ بھی ایک ڈائی ہارڈ قسم کا نیشنلسٹ ہے اور ٹرمپ بھی نیشنلسٹ ہے، ان میں یہ بات بھی کامن ہے۔ تو یہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے اس نے نہ صرف اسے ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ امریکی پالیسیاں، امریکی مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے گا۔ لیکن جو شام میں، سیریا میں جو صورتحال ہے، اس بارے میں امریکہ کے مستقبل کی ان دونوں کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ براک اوباما کے آخری 5 مہینے جو ہیں ان میں
کوئی پیش رفت، کوئی اہم پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. براک اوباما کا ہمیشہ سے، بلکہ گزشتہ 2 سال سے اس کا یہ انداز فکر رہا ہے کہ وہ امریکن بوٹس آن دا گراؤنڈ کے فیور میں نہیں ہے. وہ شام کے جو باغی گروپ جو ہیں فری سیرین آرمی، انہیں تو وہ سپورٹ کرتا رہے گا، انہیں وہ امریکی اسلحہ اور انہیں وہ امریکی ایئر پاور جہاں کہیں ضروری ہو وہ مہیا کرتا رہے گا، لیکن وہ امریکی فوجی جو ہے وہ وہاں نہیں بھیجے گا. اب اس مسئلے کے اوپر ٹیڈ کروز جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا ریپبلکن کاکسز اور پرائمریز میں، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ شام کی جنگ کو کیسے ختم کریں گے، تو اس نے کہا تھا کہ آئی ول بام دا ہیل آؤٹ آف دیم. تو ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی یہ سوچ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ نہیں کہا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ کارپیٹ بامبنگ کروں گا. اور تو انہیں بم برسانے کا، اور ایک سیریا شام ایک ایسا ملک جو کہ اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ عراق بھی اتنا تباہ نہیں ہوا، اس کے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ بلکہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ یورپ میں بھی چلے گئے ہیں، وہ اردن میں، لبنان میں، اور اس قسم کے ممالک میں، ترکی کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور شام پوری طرح تباہ برباد ہو چکا ہے. اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی ایک مزید جنگ کو بڑھاوا دینے کا جو ہے اسی کو حل سمجھتا ہے. اور ہلری کلنٹن سے بھی بدھ کی رات ہونے والے اس مباحثے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ بڑی ہاکش پالیسیاں رہی ہیں، آپ کی بڑی عقابی پالیسیاں رہی ہیں جب آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اور لیبیا کی جنگ بھی آپ نے شروع کی تھی، تو آپ شام کی اس جنگ کو کیسے بند کریں گی؟ تو ہلری کلنٹن کافی عرصے سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نو فلائی زون امپوز کر دے گی. یہ وہی نو فلائی زون ہے جو کہ جارج بش نے عراق کے اوپر امپوز کیا تھا، اور اس کے بعد کوئی جہاز وہاں نہیں جا سکتا تھا، اور 7-8 سال تک عراقی عوام جو تھے انہیں دوائیاں بھی نہیں ملی، انہیں ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں بھی نہیں مل سکی کیونکہ نو فلائی زون تھا. اب ہلری اس تجربے کے باوجود کہہ رہی ہے کہ وہ نو فلائی زون جو ہے وہ امپوز کرے گی. تو اگر عراق کا نو فلائی زون جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر گیا ایسکیلیٹ ہو کے، تو ہلری کا نو فلائی زون جو ہے وہ بھی امریکہ کو کھینچ سکتا ہے. امریکہ کین گیٹ سکڈ انٹو سیریا ود دیٹ نو فلائی زون. اور اس طرف ہلری کی توجہ جو ہے وہ امریکن اینالسٹ جو ہے وہ بھی دلا چکے ہیں. ان کے پاس فی الحال کوئی ایسا حل نہیں ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور نہ ہلری کلنٹن کے پاس، جس کے ذریعے شام کی اس بڑی بربادی کو اور اس خانہ جنگی کو جو ہے وہ امریکہ ختم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی یہ جو G20 کی چین کے شہر میں بات چیت ہوئی تھی، تو وہاں ولادیمیر پوٹن نے اوباما کے ساتھ اس پہ بات کر لی تھی، اور روس کے وزیر خارجہ نے جان کیری کے ساتھ بات کرنی تھی، لیکن ان کے تنازع اور ان کی پوزیشنز میں ڈفرنس اتنا زیادہ تھا کہ وہاں شام کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکی. اور جب چین میں جان کیری سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو شام کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، تو اس نے جواب یہ دیا کہ اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے، روس بھی اور ہم بھی اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں، اور جو ہی کوئی کامن گراؤنڈز ہمیں نظر آیا تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. نتیق صاحب، اگر نو فلائی زون والی بات ہو رہی ہے تو پھر تو ہیلری بھی ریپبلکن پالیسی ہی کو آگے لے کے جا رہی ہے، لیکن خیر اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ بحث کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر اس الیکشن کی طرف آتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے صدارتی الیکشن میں ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوتے ہیں. اس بار پھر دو بڑے مضبوط امیدوار انڈیپینڈنٹ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک امیدوار ڈاکٹر جل اسٹائن ہے جو کہ غالباً 20 ریاستوں میں انتخابات لڑ رہے ہیں. دوسرے جو ہیں نیو میکسیکو کے سابق گورنر گیری جانسن ہیں جو کہ 50 کے قریب ریاستوں میں ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے ووٹوں سے یا ان کو ملنے والے ووٹ جو ہیں وہ ان دونوں امیدواروں کے الیکشن پہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے؟
اس وقت دو انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہے ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ دو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس انتخابی مارکے میں شامل ہیں. ان میں سے نمایاں ان دو میں سے ایک جو ہے وہ گیری جانسن ہے, دوسری جل سٹائن ہے. Because I figure anybody voting for Stein is going to be for Hillary, so I think vote for Stein is fine. What do you say to those voters who would worry that by voting for you, they're progressives, they're liberals, they're Democrats, that by voting for you, they would actually help elect Donald Trump? Well, for one thing, you know, that politics of fear that people have been told for quite a while, vote against who you're scared of rather than for the candidate who represents your values. What we've seen over the years is that this politics of fear actually delivered everything that we were afraid of. اور اس میں زیادہ تر کامیابی جو ہے وہ گیری جانسن کو ہو رہی ہے. گیری جانسن 2 ٹرم تک نیو میکسیکو کے گورنر رہے ہیں, ریپبلکن گورنر رہے ہیں, اور آج کل وہ لبرٹیرین پالیٹکس کر رہے ہیں, اور لبرٹیرین جو ہے وہ بھی ریپبلکن پارٹی ہی کا حصہ جو ہے وہ اسے سمجھا جاتا ہے. تو گیری جانسن جو ہیں وہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی جو لیٹسٹ پول کے ذریعے سامنے آئی ہے تو 10% لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہلری کلنٹن کو ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو رہا ہے. لیکن گیری جانسن جو ہے وہ آج کل ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا. اس سے کسی نے پوچھا کہ الیپو کہاں ہے, یہ 2-3 دن پہلوں کی بات ہے. اب الیپو جو ہے وہ شام کا ایک بہت بڑا شہر ہے جسے کہ جنگ نے جسے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. یہ ہر روز امریکی اخبارات کے صفحات میں ہوتا ہے. تو گیری جانسن نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ الیپو کہاں ہے, اس نے صاف کہہ دیا. اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف ایک مہم شروع ہو چکی ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ینگ ملینیلز جو ہیں امریکن بلیک اینڈ وائٹ, ان میں اویئرنس فارن پالیسی کے ایشوز سے زیادہ ہے. وہ سوشل میڈیا پہ وہ اخبار اگر نہ پڑھیں تو انٹرنیٹ پہ وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو الیپو ایک بہت مشہور شہر ہے کیونکہ وہ تباہ ہو چکا ہے اور جنگ زدہ ہو چکا ہے. اس کی عمارتوں کی اور گھروں کی اور سڑکوں کی ٹوٹی ہوئی تصویریں جو ہیں ان عمارتوں کی وہ آتی رہتی ہیں. اب گیری جانسن نے جب سے یہ کہا ہے کہ اسے الیپو کا پتہ نہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ 10% ووٹ اس کے ساتھ ہیں. اس کے حمایتی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے پریزیڈنشل ڈیبیٹس جو ہیں ان میں شامل کیا جائے. لیکن ان ڈیبیٹس کا رول یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس 15% ووٹ نہ ہو تو وہ ان ڈیبیٹس میں حصہ نہیں لے سکتا. صاحب یہ سلسلہ جاری رکھیں گے چونکہ وقت بالکل اختتام پر ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس موضوع پر اور یہ بھی بحث کریں گے کہ بالعموم مسلمان اور بالخصوص پاکستانی امریکنز کہاں کھڑے ہیں. لیکن یہ ہم اگلے ہفتے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ طاہر خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا کہ کچھ بات چیت ہو جائے ان اہم مسائل کے اوپر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.